अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जन्नत और जहन्नम का बयान बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। तो मज़ीद टाइम ज़ाय के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाय के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तुम इरादा करो खैर का, अल्लाह तौफीक देगा और उंगली पकड़कर तुम्हें पहुंचाएगा। ये है हिदायत की वो आखिरी मंजिल कि जब वो दाखिला होगा तो अहले जन्नत की ज़बान पर ये हम्द का तराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला हदाना। इसमें यह है कि वहाँ पहुँचा देना, लेकिन इस दुआ को आप याद कर लीजिए। कभी कोई नई बात आपके इल्म में आ गई तब भी आयत पढ़िए, ये अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। हम इस काबिल नहीं थे कि इल्म खुद हासिल कर लेते। वो उस आयत का तर्जुमा क्या है? कुल हम कुल शुक्र उस अल्लाह का है जिसने हमें यहाँ पहुँचाया जन्नत तक। हम पहुँचने वाले नहीं थे, हम अपने बल पर, अपनी समझ से, अपनी कोशिश से पहुँचने वाले नहीं थे। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना। इसी तरह आपको किसी मजलिस में कोई आपको महसूस हो के आपके दिल को कोई रोशनी मिली है, कोई आपको हिदायत का कोई नुक्ता हाथ आया है, कोई हिदायत की तरफ आपकी कोई तवज्जो हुई है, ये दुआ मांगिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना। चाहे वो किसी के ज़रिए से आया हो, लेकिन अल्टीमेट सोर्स तो अल्लाह है ना। खुद उसको किसने बताया था? अल्लाह ने बताया था। हमें जिसने सिखाया है उसे किसने सिखाया था? अल्लाह ने सिखाया था। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा। एक जगह ये तराना आया है, जन्नत वाले तराना जो है, कुल हम कुल शुक्र उस अल्लाह का है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया। उसने हमसे कहा था कि तुम मेरे रास्ते पे चलोगे मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। आज हमें अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया, जमीन का वारिस बना दिया गया। वौरसनल अर्द, बाद ने कहा नहीं, अर्द से मुराद अर्ज़ जन्नत है, जन्नत की जमीन का हमें वारिस बनाया। लेकिन मेरी जाती राय भी यही है, असल में हिसाब किताब यही हुआ, मैदान हशर इसी ज़मीन में होगा। इसलिए कि क़िस्सा ज़मीन बरसर ज़मीन, आपने नेकी यही कमाई है, बदी भी यही कमाई है, उसकी सज़ा भी यही होगी और उसकी जज़ा भी शुरू यहाँ होगी, लेकिन शुरू होगी जज़ा के मरहले हैं। फिर उसके बाद जन्नत, आसमानी जन्नतों की तरफ उरूज होगा। लेकिन वो जो मैंने कई दफ़ा आपको बताया है, कुरान मजीद में एक नुज़ुल का लफ्ज़ आता है, नुज़ुल, और एक अरबी में ज़ियाफ़त का लफ्ज़, इन दोनों में फ़र्क क्या है? नज़ील कहते हैं किसी मेहमान को जबकि वो फ़ौरन आया आपके यहाँ, नज़रा उतरा, कोई ऊँट से उतरा आपके दरवाजे पर, नज़ील है। घोड़े से उतरा आपके दरवाजे पर, नज़ील है। किसी खच्चर पर था, गधे पर था, उतरा, नज़ील है। आज आप कार से उतरते हैं, नज़ील है, नजरा तो है। आते ही आप क्या करते हैं? मौसम के लिहाज से कोई ठंडा या गर्म, फौरी तौर पर ठंडा या गर्म जो है उसकी तवाज़ुन की जाएगी, फिर ज़ियाफ़त होगी, फिर एहतमाम होगा, फिर जो है आप एहतमाम के साथ खाना तैयार करेंगे, उसको वो ज़ियाफ़त है। ये जो कुरान मजीद में ये नुक्ता जो है बाज़ लोगों को बहुत परेशान करता है, ज़रा लतीफ़ मिजाज रखने वाले लोगों को, कि क्या जन्नत के अंदर अल्लाह ताला
حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہی کچھ ملنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، یہ نزل ہے، ابتدائی جو ہے مہمان نوازی اس سے ہوگی۔ اور کیوں ہونی ہے؟ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر، تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آلات میں محروم رہتا ہے۔ حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے، کہاں اپنے بچوں کو پھل کھلائیں گے؟ آپ کو تنگی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی قابو رکھا ہے، آپ نے کوئی جنسی جو ہے بے راہ روی اختیار نہیں کی ہے۔ جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا، روکا ہے۔ نہى النفس عن الهوى، خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا منطقی جگہ یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے جن سے تم نے ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ لیکن یہ نزل ہوگا، آخری جنت کے جو نعمتیں ہیں جو اور آگے درجے کھلیں گے، پھر چڑھنا ہوگا، صعود ہوگا۔ اس صعود کے بارے میں تو فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، وہ تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراک وارد ہوا۔ وہ یہاں بیٹھ کر تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہاں انگور ہیں، وہاں کھجوریں ہیں، وہاں جو بھی ہیں پھل ہیں، رمان ہیں، انار ہیں، وہاں دودھ ہے، وہاں شہد ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ یہاں کے ذائقے کے مقابلے میں، چنانچہ 30 سے جو رکوع ہے سورہ بقرہ اس میں کہا گیا اتوبہ متشابہہ، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی۔ یہ بھی انار ہے، یہ انار، لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا، یعنی اس کا ذائقہ آپ کے اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ شہد جو ہے دنیا کا کتنا کھا لیں گے، تھوڑا سا دے گا دل بھر جائے گا، وہ شہد ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں کی آگ ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم، نہیں، پھر کھال دے دی جائے گی، پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ حس جو ہے وہ سینسٹیونیس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں ہے۔ کھال جلنے کے بعد آپ کا گوشت جل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سینسیشن ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال جنت کی نعمتوں کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہیں پر میدان حشر ہے۔ اب میرا گمان ہے، اب یہ باتیں جو ہے وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، نہ ان کو عثمانی میں آپ لیجئے۔ میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا۔ وہ چٹانیں جو ہیں پگھلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے۔ اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے۔ جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان کی چیز باہر نکل آئے گی۔ یہ ہوگی جہنم۔ اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے، پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، جس سے زمین برسر زمین۔ لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی۔ وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے۔
اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں قرآن میں، یہ نزل کے درجے میں، پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ زمین جیسا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے، جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے، لیکن بعض کا خیال، میری رائے بھی یہی ہے، وہ یہی زمین ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جاء ربک، آ جائے گا تمہارا رب۔ اللہ تو نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا، یہی مقدمہ ہوگا، یہی عدالت لگے گی۔ جاء ربک والملک صفًا صفًا، تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفیں باندھے ہوئے، قطار اندر قطار، یہ نزول ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا، اب وہ کیا کیفیت ہوگی، آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں، کوئی مادی کوئی وجود اللہ کا نہ سمجھیے، لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام، جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب الفاظ ہے تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی، وہ حقیقت تو اس وقت کھلے گی، جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمت ہوگی، حقیقت اس وقت کھلے گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم کہاں تک تصور کریں گے؟ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جس کی سمجھ ہے، جس کا ادراک ہے، جس کا شعور ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ۔ اور یہاں وہ جوڑ لیجئے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ تو یہ اصل میں حمد ہے، شکر۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا جنت ہے، لیکن جنت کن کو ملے گی؟ جو اس دنیا میں اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کے احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق اس پہ عمل پیرا ہوں گے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، نہیں تو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، یعنی کہ نیکی کریں گے تو اس کی بھی ہمیں جزا ملے گی، اور گناہ کریں گے، بدی کریں گے تو اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی۔ تو آج سے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔